अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। आज जिस शख्सियत का जिक्र मकसूद है वो अपने मैदान में मीनार नूर की हैसियत रखती है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब से है, जिनके ना रहने पर हर तरफ रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। पेश है वसीम हैदर साहब के तासुरात, जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब रिजवान फारूकी। रिजवान फारूकी का सलाम पेश है। आज फिर आपके हुजूर हाजिर हूँ मोहतरम वसीम हैदर साहब को लेके। बहुत ही मरंजामरन शख्सियत है शहर अदब की, और जब से ये आजमगढ़ में आए हैं अदब की खिदमत, समाज की खिदमत, फलाही काम, रिफाही काम, यही इनका मकसद है। समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत कल भी थी और आज कल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। बज़्म अदब का हवाला हो या उर्दू तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की बोर्ड का, दोनों हवालों से इनका नाम काबिल ज़िक्र है। एक इदारे के ये चेयरमैन हैं और एक के सेक्रेटरी हैं, और बहुत से शहर में ऐसे इदारे हैं। खुद जमात इस्लामी में जो नशिस्तें होती हैं, मुशायरे होते हैं, उसमें भी जनाब वसीम हैदर साहब का अहम किरदार रहता है। जमात इस्लामी की खूबी यह है कि वो किसी गैर मुतहर्रिक आदमी को जोड़ती ही नहीं है। यानी ये सबूत है इस बात का कि मोहतरम वसीम हैदर साहब में वो तहरीक है, वो काम करने का जज्बा है जिसकी ज़रूरत जमात इस्लामी जैसी तंजीम को भी है। हम इनका इस्तकबाल करते हैं और पूछना चाहते हैं मोहतरम डॉक्टर कल्ब सादिक साहब, जो बुनियादी तौर से आलिम थे, यानी उनके अंदर पहले इल्म की रोशनी थी, पहले उनको मुसलमान बनाया उनके घर के लोगों ने, उनके अजदाद ने। बड़े बाप के बेटे थे, फिर बड़े इदारे यानी हिंदुस्तान के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग बहुत ही अजमत की निगाह से देखते हैं सर सैयद के हवाले से और साइंस और इस्लाम के हवाले से, वो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो हमेशा अगयार के निशाने पर रहती है। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है, सर सैयद के खलूस उनका अल्लाह को इस तरह पसंद आया कि उनका कारनामा यह था कि जिस इदारे को तने तनहा बना दिया उसको पूरी कौम मिल के बचा नहीं पा रही। आप सोच सकते हैं सर सैयद कितने अजीम आदमी थे। तो जो भी लोग वहाँ से पढ़ के निकले उनके अंदर वही शमा रोशन होती है। वो कितने ही छोटे लोग हों, किसी खानवादे के हों, लेकिन सर सैयद के मिशन को वो आम करना चाहते हैं। और सर सैयद का मिशन वही था कि वो चाहते थे कि हमें अगर दुनिया से आँख मिलाना है, तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनी हैसियत को मुस्तहकम करना है, तो हम उर्दू अपनी मादरी ज़बान और अरबी जिसमें हमारा मज़हब है, इस्लाम है, उसके साथ साथ अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों को भी सीखें। जो हमारी कौमी ज़बान है यानी हिंदी है उसको भी सीखें, और जो इंटरनेशनल ज़बान है यानी अंग्रेज़ी उसको भी सीखें, और अरबी तो हमारे यहाँ होनी ही चाहिए जिसमें वो कामयाब रहे, बहुत हद तक कामयाब रहे। और जिन्होंने उनकी मुखालिफत की उन्होंने भी एक समत में काम कर लिया। तो पढ़े लिखों की मुखालिफत का फ़ायदा ये होता है कि उससे अदब फ़रोग़ पाता है, मज़हब फ़रोग़ पाता है। लेकिन अगर जाहिल इख्तलाफ करते हैं तो उसमें सर फूट जाते हैं। तो पढ़े लिखों का इख्तलाफ होना चाहिए। क़िबला वसीम हैदर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो तालीमी मिशन था डॉक्टर कल्ब सादिक साहब का बहुत अहम है, और उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप रोशनी आए। डॉक्टर कल्ब सादिक साहब का आपने नाम लिया, यकीनन मैं बताता हूँ कि सेहत और तालीम दो मामले में उनके लखनऊ में बहुत बड़े कारनामे हैं। बेशक, और इसको हर आदमी को एतराफ़ करना चाहिए। बेशक बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरे ये कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अभी इतना बड़ा इत्तेहाद पे, शिया सुन्नी इत्तेहाद पे काम करने वाला कोई अभी मेरी नज़र से, मेरे दरमियान में मेरी निगाह से नहीं गुजरा। ये डॉक्टर कल्ब सादिक साहब, अभी मैं समझता हूँ 2 साल पहले की बात है ये, कि ईरान से आए थे कोई आलिम दीन, बड़े आलिम दीन थे, और ये उनको शिया सुन्नी इत्तेहाद के सिलसिले में उन्होंने बड़ा काम यहाँ लखनऊ में भी किया था। डॉक्टर साहब कल्ब सादिक साहब उनको साथ में ले गए। तो यहाँ टीले वाली मस्जिद में भी नमाज का, ज़ोहर में नमाज का था कि एक साथ नमाज जी अदा करेंगे। तो इत्तेफाक से मैं भी पहुँच गया। मुझे भी ये अपने भाई साहब ने कहा आ जाइएगा, तो गया। तो कल्ब सादिक साहब ने जो देखा मुझे तो कहा कि नहीं वसीम साहब मेरे साथ साथ रहिएगा। तो बल्कि वो नमाज में मेरे पास बगल ही में, मैं भी डॉक्टर साहब के पास ही जो है खड़ा होकर मैंने भी नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद नमाज के बाद जो यानी चाय पे नाश्ते पे जो गुफ्तगू कर रहे थे मौलाना, वाकई मतलब यानी ये बड़ी सोच वाला ही कर सकता है। बेशक। और इन्होंने, इनके तो तालीमी, समझता हूँ इनका जो जज्बा था, हो सकता है उतना अभी वो काम नहीं हो पाया होगा। जैसे अब यहाँ पे इराक मेडिकल कॉलेज है जी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में तो कम से कम प्राइवेट इसमें कोई मेडिकल का इतना मतलब डिसिप्लिन वाला जी जी कॉलेज नहीं होगा।
اسی طریقے سے وہ یہ دوسرے کالجز میں علاج بھی ہے اور تعلیم کا بندوبست کر دیا اعلیٰ پیمانے پہ. جی خاص کارنامہ ہے. تو تعلیم کے سلسلے میں یہ بہت بڑا نام تھا. اور یہ ان کے انتقال سے میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی بلا تفریق جی سبھی کا نقصان ہوا. تعلیم کا نقصان ہوا, صحت کے اعتبار. وہ اکثر کہتے تھے کہ تعلیم کا ہونا, اگر انسان کو تعلیم, بغیر تعلیم کو کوئی انسان نہیں ہے. جی. اور یہ جو شیعہ سنی کے جو جھگڑے کہتے ہیں, نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے نہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہے, یہ جاہلیت کا جھگڑا ہے. چونکہ جاہل ہے, اگر یہ تعلیم حاصل کریں. میں نے ایک مجلس میں ان کی تقریر سنی تو اس میں انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب ہیں, یہ ساؤنڈ کس کا ہے, تو کہا کہ کاظمی صاحب کا ہے. تو کاظمی صاحب نے اپنی ضرورت کا احساس دلایا, تب ان کو کام گورنمنٹ کا ہی مل جاتا ہے, قوم کا ہی مل جاتا ہے. تو کہنے لگے یہ شیعہ سنی یا یہ جو وہابی یا یہ جو غلام حسین پل اور آپ کا پاٹا نالا, یہ آپ کا دشمن نہیں ہے. آپ کی دشمن ہے آپ کی جہالت, آپ کی کاہلی, آپ کا تعلیم سے دور ہونا. یہ سب باتیں کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب کی ایک چیز اور جو خاص کر میں نے اپنی زندگی میں بھی کوشش کیا, میرا بھی کچھ ہوتا ہے, یہ وقت کے بہت پابند تھے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا وصول تھا, بڑے وقت کے پابند تھے. اگر وقت پہ کوئی, کبھی کبھی تو ایسا دیکھا گیا, چونکہ یہاں لکھنؤ میں ایسا مزاج ہے نا کہ وقت پہ کوئی چیز شروع نہیں ہوتی, تو ڈاکٹر صاحب گئے اور تنہا حاضری لگا کے چلے آئے کہ وقت پہ. تو ڈاکٹر صاحب وقت کے اور بہت ہی سادگی سے رہتے تھے. بہت سے لوگوں کو تو میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ اتفاق سے بامبے میرے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو ایئرپورٹ پہ بیٹھے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ لائیے سامان, میں لے لیتا ہوں. ارے نہیں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب لائن میں آپ نہ لگیے, جب آپ کو وہ ہوگا تو میں آپ کو. کہنے نہیں, سامان خود لیے ہوئے انکساری. اور پھر جب ایئرپورٹ پہ وہاں اترے بامبے میں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا کہ گاڑی آ جائے گی, کوئی ٹیکسی کر لوں گا. کہیں نہیں, اگر تو میرے ہے گاڑی آئی ہے تو اس سے آپ کو میں جہاں راستے میں ڈراپ کر دوں گا. میں نے خیر, لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ سب چیزیں جو ہے واقعی اگر اس پر وہ کریے, آپ کی کتنا وصول پسند. ایک بار میں یونٹی کالج میں ڈاکٹر صاحب تھے, تو میں گیا تھا, مجھے ایک اپلیکیشن کوئی تھی, اس پر کسی کو بھیجنی تھی. تو اس پر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی دستخط ہو جائے گی تو ذرا اس پر مضبوطی آ جائے گی. اور تو میں پہنچا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بتائیے کیسے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ, ارے کہنے لگے یہ تو لکھی ہوئی ہاتھ سے, اس کو لائیے مجھے دیجیے اور میں اس کو ابھی ٹائپ کرواؤں گا, اور لیٹر پیڈ پہ ایسے اس کی اہمیت بہت کم ہوگی, اس پر کر کے اور پھر میں دستخط کر کے آپ کو لفافے میں کر کے دیتا ہوں. تو وہ سب چیزیں جو ہے, اخلاص کہاں, اخلاص اور وہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ان کی جو 2-3 چیزیں ہیں, اگر اس پر ہم لوگ, اگر ان کی واقعی خراج عقیدت یہی ان کے لیے بہتر ہوگی کہ اس پر ہم لوگ عمل کیا جائے. ان کا مشن جو تعلیم کا تھا, ان کا مشن جو صحت کا تھا, ان کا جو مشن وقت کی پابندی کا تھا, اور سادگی کا تھا. وسیم بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی. وقت کی پابندی, یعنی تعلیم کا میدان تو تھا ہی, ان کا تعلیم صحت یہ سب تھا, لیکن وقت کی پابندی بھی یہی ایک کام بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا. ہم نے اس کے کئی نمونے ہم نے بھی دیکھے. جیسے اذان نام کی ایک کتاب تھی عالم نقوی صاحب کی, رسم اجرا کا اہتمام کیا وقار رضوی صاحب نے وہیں پہ نرہی پہ اپنے گھر پہ. اس میں جو وقت تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ پہلے آ گئے, تو یہ باہر ٹہل رہے تھے. میں نے کہا خیریت حضرت تشریف لائیے, کہ نہیں یہ بھی 5 وقت باقی ہیں, پہلے جا کے لوگوں کو پریشان نہ کروں. اس کے بعد اندر آئے اور صدارت ساجد صاحب کے وقت سے آئے. یا خود ان کے یہاں لوگ بتاتے تھے کہ اگر یہ کسی نکاح وغیرہ میں پہنچ گئے, بہت سی شیعہ فیملی سے میرے تعلقات اچھے تھے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر قلب ساجد صاحب نے 11 بجے کا وقت دیا ہے, تو 11:02 نہیں ہوئے, اور ٹائم دیکھا اور ممبر پہ آ کے بیٹھے کا خطبہ. لوگوں نے کہا حضرت ابھی فلاں نہیں, کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں, ہم نے آپ کو جو وقت دیا ہے ہم نکاح پڑھا رہے ہیں. یہ سختی تھی مزاج کی, اور اصول پسندی تھی, سختی بھی نہیں. تو اگر یہ اصول ہمارا بن جائے تو وہ قوم جس کو ہم بہت عقیدت سے سلام کرتے ہیں, انگریز, تو اسی پابندی سے تو آگے بڑھ گئے, جو انہوں نے اسلام سے لے لیا اور ہم نے چھوڑ دیا. ڈاکٹر قلب ساجد صاحب بہت ہی مطلب سمندر کو کوزے میں سمجھ لیتے ہیں, آپ شاہد ہیں. میں نے ایک مسلم کانفرنس دیکھی مایاوتی کی, اس میں مختلف مسلک کے علماء تھے, علماء سے بھی تھے, دیگر قابلین بھی تھے, اور یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کے ذہن کو واش کیا جائے اور بتایا جائے کہ مایاوتی کتنی بہتر ہے. ڈاکٹر قلب ساجد صاحب نے نہ قرآن نہ حدیث کوئی بہت لینتھی گفتگو نہ کر کے چند جملوں میں اپنی بات کی, اور کہا کہ بھائی یہ تو بہن جی ہیں, تو بہن جی سے آپ امید کرتے ہیں کہ بھائی کا کام کریں. وہ ان کے یہاں تو یہ ہے کہ ہم ان کی
راکھی جو باندھی جاتی ہے، بہنیں باندھتی ہیں، تو یہ تو رکشا کے لیے ہے کہ ہم ان کا تحفظ کریں. آپ ان سے اپنا تحفظ چاہتے ہیں تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک جملے میں بات تمام کر دی، کہنے کہ ہماری قوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، جس کو ہمارے مولویان کرام مسائل کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ مسائل کا میم نکل گیا ہے، سائل بچا ہے، تو سائل کا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا. تو یقین جانیے تمام اخبارات میں یہی ہیڈنگ شائع ہوئی ڈاکٹر کلبے سعادت تھی. جی اب ان کے متعلق آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. نہیں، میں بہت متاثر تھا ان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. جی جی. اور کوشش کیا. جی جی. ٹوٹی کوشش بھی رہی کہ جیسے وقت کی پابندی یا مسلم پرسنل بورڈ جیسے بڑے ادارے کے وہ نائب صدر تھے. جی نائب صدر تھے، اور ان کی باتیں وہاں پہ مسلم پرسنل بورڈ میں سب لوگ مزہ بھی لیتے تھے. اور مطلب تقریر ایک موقع اور بھی تھا وسیم بھائی، یہ جو حضرت مولانا علی میاں صاحب تھے اپنے مفکر اسلام، ان کا جلسہ پیام انسانیت ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی نے یہی رکھا تھا آپ کے سامنے کرسچن کالج میں. بے نظیر مجمع تھا وہ، یعنی ویسی کنڈولینس میٹنگ یا جلسے نہیں ہوتے عام طور پہ. حضرت مولانا کی شخصیت بڑی تھی لیکن وہ جلسہ بھی بے نظیر تھا. اس میں بہت سے لوگ جو بالکل صفحے اول کے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نمبر ہی نہیں آیا بولنے میں. ایک دن پہلے مولانا جہانگیر صاحب کے یہاں فلاحی بیت المال ٹک منڈی جیسی جگہ وہاں، اور یہ لکھنؤ کا ماحول آپ جانتے ہیں شیعہ سنی. کلبے صادق صاحب باقاعدہ گئے، اس محلے میں دورہ کیا انہوں نے، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت دعوت کریں. دعوت کے شکل میں خود ہوں دعوت نامہ، ایسے ہی بلوچ پورے کا دورہ کیا. تو خاص جملہ ایک وہاں یاد رکھے جانے کے لائق ہے، جو جس طرح سے وہ شیعہ سنی دیواروں کو گراتے تھے، منہدم کرتے تھے اپنی کسی خوشالوفی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو علی اور ولی کے بیچ بیٹھا ہوں، یہی میرے تحفظ کی ضمانت ہے. تو حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب تھے اور مولانا عبدالولی صاحب تھے. مولانا ولی صاحب کی وہ حیثیت جو آج ہے وہ اتنی مستحکم نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا جملہ سازی نے کیا، لکھنویت اور اسلام. انہوں نے کہا علی اور ولی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے تحفظ کی ضمانت یہی لوگ ہیں. پھر قاری عثمان صاحب نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں، انہوں نے انہی آیات کے ترجمے سے اپنی تقریر بنائی. یہ ان کی ذہانت تھی. اور کئی مواقع میں نے دیکھا، مثلیش یادو تھیں علی گڑھ کی، تو آج سے قریب 15 سال پہلے مقبول احمد لاری صاحب نے ان کو استقبالیہ دیا. مثلیش یادو خاتون تھیں، وہ ہندو خاتون. وجہ یہ تھی کہ کوئی بشیرت گنج کی بارات تھی جو وہاں گئی تھی، اور اس کو کچھ ہندوؤں نے، جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں متشدد فساد کرنے والے، انہوں نے گھیر لیا. وہ بھی ہندو لیڈی تھی، لیکن ہر طبقے میں، ہر فرقے میں، ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. لہذا اس عورت نے اپنی بندوق شوہر کے نکالی اور آ کے سامنا کیا. وہ ہندو بھاگ گئے، یا جو بھی فسادی تھے وہ بھاگ گئے کسی قوم کے ہوں. تو لاری صاحب کو یہ بات پسند آئی، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان قوم سے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت کے اندر اتنا حوصلہ، تو اگر ہم لوگ حوصلہ کریں تو ہندوستان کی تقدیر بدل دیں. تو کہا نیاز قومی صاحب اس زمانے میں تھے ایم اے علی، وہ وہاں کے بلرام پور کے فوجداری کے مشہور وکیل تھے، افسانہ نگار تھے، قلمکار تھے. تو ان سے کہا کہ بھائی قومی صاحب ان کو خط لکھیے اور ان کو مثلیش، جو ہماری مثلیش یادوں ہیں، ان کو بلائیے، ان کا استقبال ہوا تھا. میں جی استقبال گنگا پرساد میں ہوا. تو اس میں بھی ہمیں ٹائمنگ نہیں یاد ہے جی، لیکن جو بھی ٹائم دیا تھا لاری صاحب نے، اسی وقت میں کلبے صادق صاحب بالکل. تو لاری صاحب نے کہا دیکھیے وہ ٹائم ہو گیا ہوگا تبھی کلبے صادق صاحب آئے. اور اس میں بھی ایک جملہ کہا انہوں نے، کلبے صادق صاحب نے، یاد رکھے جانے کے لائق ہے. انہوں نے کہا یہ سر جو بڑے سے بڑے فلاسفر یا بڑے سے بڑے کوئی دنیا کے حکمراں ان کے سامنے نہیں جھکا، اس کی عظمت کے سامنے، وہ آج بہن مثلیش یادوں کو کے سامنے ان کے کارنامے کی وجہ سے جھک گیا. تو اس طرح وہ جوڑنے کی باتیں کرتے تھے. کاش ایسے لوگ ہمارے سماج میں اور پیدا ہوں اور یہ دوریاں ختم ہوں اور ہندوستان پھر سے جنت کا گہوارہ بن جائے، جس کو ہم جنت کشمیر کہتے ہیں. وہ جنت کا پورا ماحول ہو، یہ کھنڈ کھنڈ نہ ہو ہندوستان کی یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ سب اٹوٹ ہی ہو. ہندو بھی ہمارا دل کی دھڑکن کے لیے ہوں اور ہندوؤں کی دھڑکن مسلمان ہو. یہی میرا خیال قبلہ وسیم حیدر صاحب کا پیغام ہے اور یہی ہمارے چینل کا. خدا حافظ، شکریہ. سامعین، آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بے حد شکریہ.